बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा पेज नंबर 42 पे है, विमेन इन हेडा गैबलर। हेडा गैबलर 2019-23-10 के नाम से जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं उसके पेज नंबर 42 पे हैं और उसके फर्स्ट पैराग्राफ पे मैं आपसे बात करूंगा। पहले पैराग्राफ की डिस्कशन अभी हमने स्टार्ट करनी है कि विमेन के बारे में हेडा गैबलर में हेनरिक इब्सन ने क्या बताया, क्या बातें की। जब हमने स्टार्ट पे इस ड्रामा को डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने फेमिनिज्म, थोड़ा सा न्यू वुमेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात की थी कि उस ज़माने में जो चेंजेस उसके अंदर आई सोसाइटी के अंदर और जो मामलात पेश आए तो न्यू वुमेन का कॉन्सेप्ट भी वहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो न्यू वुमेन के उस कॉन्सेप्ट को ही सामने रख के हम आगे परसू करेंगे। ओके, सो पहले पैराग्राफ पे बात करता हूं कि मॉडर्न क्रिटिक्स जो है हेडा गैबलर के, वो इस आइडिया के ऊपर डिस्कस करते हैं, इस आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने हेडा की ब्रिलियंस को रिप्रेस कर दिया था, दबाया था और उसकी ब्रिलियंस को उसने महदूद कर दिया था। हेनरिक इब्सन ने अपने ज़माने की औरतों की रिप्रेस्ड कंडीशंस को अपने इन प्लेज के अंदर स्टडी किया, डिस्कस किया, लेकिन ये बात भी आपको उसके प्लेज से पता चलेगी कि उसका औरतों के बारे में जो व्यू है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि और लिमिटेड है, एक हद तक महदूद है उसकी अंडरस्टैंडिंग औरतों के बारे में। वो भी उनके उस प्राइमरी रोल को ही ज़्यादा फोकस कर रहा है कि उनका काम क्या है कि उन्होंने बेसियत औरत जो है उन्होंने नर्चरिंग मदर का रोल अदा करना है, जिनका मकसद उनकी आने वाली नस्ल को एजुकेट करना है, उनकी तरबियत करनी है। इस बात में कोई हैरानगी नहीं है कि हेडा के लिए इस ओप्रेसिव सोसाइटी में कोई और ऑप्शन नहीं था, यानी कि उसके साथ जो हालात पेश आ रहे थे, सोसाइटी ने जिस तरह उसकी ब्रिलियंस को रिप्रेस किया हुआ था, तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो खुदकुशी कर ले। ये बात भी यहाँ से पता चलती है, इस प्ले को जब हम देखते हैं तो ये भी पता चलता है कि वो कभी भी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। तो जब वो माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब है कि उसके अंदर और भी कुछ नहीं। देयर वाज नथिंग फॉर सच अ वुमन टू डू अनलेस शी कुड नर्चर अ मैन्स जीनियस एज थिया डिड। ठीक है कि उसके, अब ये तो है कि वो माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास कुछ नहीं है। उसके मुकाबले में थिया के पास तो था, उसके पास तो, यानी कि उसने तो मैन के जीनियस को उसने नर्चर किया, उसने इलियट लवबर्ग के जीनियस को उसने दोबारा री इन्विगोरेट किया, उसको दोबारा जगाया और उसको जो है ना क्या कहते हैं, उसको उसने दोबारा लाइफ की तरफ वापस लाया। तो जीनियस को नर्चर करना हेडा के बस का काम नहीं था, वो इस काबिल नहीं थी। जनरल गैबलर के पिस्टल ही उसके लिए आखिरी ऑप्शन थे। हेडा जो है वो उसने मतलब इट सेट अबाउट 30 years अर्लियर दैन इट वाज रिटन। इसके बारे में क्रिटिक कहता है कि ये एक ऐसा ज़माना है, यानी कि जिसके बारे में इब्सन ने कहा कि जब औरतें जो हैं उनको कोई रोल नहीं मिलता था, शादी के अलावा और मदरहुड के अलावा सोसाइटी में उनका कोई रोल नहीं था। जो प्रोटेक्शन वो एंजॉय करती थी वो जो है वो ज़िंदगी की हकीकतों से अलग थी। हेडा ने हर चीज़ को शन कर दिया, उसने हर चीज़ को, पेनफुल और अगली को। शी कैन नॉट टॉलरेट द साइट ऑफ सिकनेस और डेथ। शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट व्हेन द प्ले ओपन्स, बट मेंशन ऑफ इट इज abhorrent to her. Small wonder that she admits that all she is good for boring herself to death. तो यहाँ वही बात उसने की, इस क्रिटिक ने, ये फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे जो हमने बात की हुई है, एक क्रिटिक के कमेंट्स उठाए हुए हैं कि उसने उसके बारे में ये कहा कि उसको शादी के अलावा, मदरहुड के अलावा उस ज़माने में औरत के पास कोई और किरदार नहीं था। तो हेडा ने उन किरदारों से हट के बात की। ठीक है, वो उन्हीं जो औरत की जिम्मेदारियां हैं शादी के बाद उसके सर पे आने वाली, माँ बनने वाली और माँ बन के फिर आगे
اپنی نسل کو نرچر کرنے والے سلسلے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے وہ ایک نئی زندگی گزارنے کے چکر میں تھی. وہ مردوں کی طرح زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی تھی. تو عورتیں جو ہے اس مینس کہ اس کرٹک کے حساب سے عورتیں ایک شیلٹر میں ہیں, ایک اس سائے کے نیچے ہیں, مردوں کے سائے کے نیچے ہیں, اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں گھر اور گھرداری میں ہی جو ہے وہ بسر کرنی ہے. اپنی زندگی انہوں نے اس چادر اور چار دیواری کے اندر رہ کے گزارنی تھی. یہ لیٹر وکٹورین کا ٹائم ہے جب بالکل یعنی کہ ارلی ماڈرن کا سورج طلوع ہونے والا تھا. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ پیراگراف ہے کہ اینڈ یٹ تھیا بریکس آؤٹ آف دس شیلٹرڈ لائف, کہ وہ نکل آتی ہے, اس شیلٹرڈ لائف سے نکل آتی ہے. ہیڈا بھی وکٹم ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ بزدل بھی ہے. جان ٹیسمنٹ اور ایلیا لوبرگ اپنے پروفیشنز کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کرتے ہیں. وہ دونوں ٹریننگ, ایفرٹ اور انٹلیکٹ کے ذریعے فیم اور پوزیشن کے لیے مقابلہ کرتے ہیں, کمپیٹ کرتے ہیں. تاہم ہیڈا کا کوئی پروفیشن نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسی کسی چیز کے بارے میں کوئی کیئر کرتی ہے. وہ اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی کہ ایلیٹ لوبرگ کیا لکھتا ہے, اور وہ اس کی زیادہ جو ہے وہ جو زیادہ اس کی انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ اس کی شہرت, اس کے گلیمر کے بارے میں, اور ساتھ ساتھ اس کی جو اس کے خاوند کے ساتھ اس کی رائولری ہے, اس کا جو تقابل ہے, مقابلہ, اس کے اوپر اس کی انٹرسٹ ہے. لکھتا کیا ہے, اس ہیڈا کو اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں. یہاں آ کے دیکھتے ہیں دو مرد ہیں, تو ہیڈا جو ہے وہ تھیا کے ساتھ ہی صرف مقابلہ کر سکتی ہے, اور وہ مقابلہ کس چیز کا ہے کہ ایک مرد کو کنٹرول کرنے کا, پرسنل آئیڈینٹی ڈیولپ کرنے کا مقابلہ نہیں ہے. ہیڈا کا کنٹرول برا ہے, ڈسٹرکٹیو ہے, جبکہ تھیا جو ہے وہ ہیلنگ اور کریٹو کنٹرول والی ہے. یعنی کہ وہ اسی مرد کو جب وہ مینوپولیٹ کرتی ہے تو اس کے جو ماضی ہے اس کو ہیل کرتی ہے اور اس کو زندگی کی طرف واپس لے کے آتی ہے. کریٹو ہے وہ, اس کے جو کریٹو جینیس ہے اس کو وہ ری گروپ کرتی ہے, جبکہ ہیڈا اس کے مقابلے میں ورس ہے, بری ہے وہ, کیونکہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تباہ کن ہے. ہیڈا نے جان ٹیسمن کے ساتھ جو شادی کی تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنی سوشل لائف کو ایک پروفیسر کی بیوی ہونے کے ناطے اسٹیبلش کرے گی. لیکن دوسری طرف دیکھے تو وہ ایلیٹ لوبرگ کو بھی تباہ کن انداز میں کنٹرول کرنا چاہتی ہے. اب یہاں پہ کنٹرول کی بات ہے کہ ایک طرف کنٹرول ہے تو یہ کنٹرول تباہ کن ہے, دوسری طرف تھیا جو ہے وہ کنسٹرکٹیو کنٹرول میں اپنا رول پلے کرتی ہے. دو عورتیں ہیں اور دو ہی مرد ہیں. ایک عورت, پھر دو عورتیں ہیں دو مرد ہیں. ایک جب ہم ہیڈا کی بات کرتے ہیں تو ہیڈا کا تعلق دو مردوں کے ساتھ ہے. تھیا کا تعلق یہاں پہ ایک مرد کے ساتھ زیادہ کلیئرلی ہمیں انڈیکیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور تھیا کا جس مرد کے ساتھ تعلق ہے اسی مرد کے ساتھ ہیڈا کا بھی تعلق ہے. ہیڈا اور تھیا دونوں ایک مرد کے ساتھ انوالو ہے, تو ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ جو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے, تباہ کن ہے, اور وہ دوبارہ اس کو اس زندگی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو اس کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے بھری پڑی تھی. اس کے مقابلے میں تھیا کا جو رول ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے, جو کہ اس کے وہ دراصل اس انسپائرنگ فورس کا کام رول پلے کرتی ہے, جو اس کے جینیس کے پیچھے انسپائرنگ فورس انسپائر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ویمن نے اپنا رول خاص طور پہ اس ایک مرد کے معاملے میں ویمن نے اپنا رول بڑا زبردست انداز میں ادا کیا. ہم نے ایک ہی مرد کو دیکھا, آپ ایک مرد کو سامنے رکھیں تو اس مرد کے حساب سے دو عورتوں کے رول کو دیکھیں تو بالکل یکسر مختلف ہے. آگے چلتے ہیں, آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ ہیڈا کی اسٹیبل آئیڈینٹی صرف یہی ہے کہ وہ جنرل گیملر کی بیٹی ہے, اس کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہے.
اس کے اپنے پروجیکٹس کوئی نہیں ہے. گو کہ وہ ایلیٹ لو برگ کی فریڈم اور وائلڈنس سے حسد کرتی ہے، لیکن کہتا ہے کہ وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں شو کرتی. اس کی رائٹنگ میں اس کے مطلب اس کو اس چیز سے تو حسد ہے، وہ دیکھتی ہے اس کے فریڈم کو، وائلڈنس کو، لیکن جہاں تک اس کی رائٹنگ کی بات ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی اس نے کیا لکھا، وہ کیسا لکھ رہا ہے، کتنا لکھ رہا ہے، کیوں لکھ رہا ہے، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اس کے جینیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی اسکینڈل کا پرسنلی رسک لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اپنی سوشل کنڈیشن سے اس کو ایکسٹریملی لمیٹڈ رول ملا ہے کہ شی کوآپریٹس ود دا ایکسٹریملی لمیٹڈ رول آفرڈ بائی ہر سوشل کنڈیشن. اس کی سوشل کنڈیشن اس کے باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سو اس پلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پلے اور ہیڈا دونوں جو ہے نا وہ اس ایک چیز پہ اس عورت تک محدود ہیں. لمٹ ٹو واٹ کین بی سیڈ اینڈ ڈن اراؤنڈ اے لیڈی، اس لیڈی سے ریلیٹڈ. لیکن یہاں پہ آپ کو جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ اس کی اپنی اسٹیبل آئیڈینٹی اس کے باپ کے ساتھ ہے اور زندگی کوئی اس کے اچیومنٹس نہیں، اور ایلیٹ لو برگ کے ساتھ اس کو حسد ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں اس کی کریٹیوٹی کی طرف تو وہاں جا کے وہ اس کا ساتھ تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اپنے اسکینڈلز کی فکر ہے کہ کہیں اس کا کوئی اسکینڈل نہ بن جائے. سوشل کنڈیشنز بھی اس کو جو بہت لمیٹڈ رول دیتی ہیں اسی کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرتی ہیں. آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ پیراگراف میں کہ ایک اور کردار جج بریک جو کہ ایک پروسٹیچیوٹ ہے، ڈینلے، اس کے ساتھ فیملیئر ہے، جس کے کمرے میں ایلیٹ لو برگ مرا. جج بریک اپنا نالج استعمال کر کے یہ بات استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایلیٹ نے ہیڈا کا جو ریوالور یوز کیا ٹو بلیک میل ہیڈا ٹو ہیونگ این ایڈلٹریس افیئر ود ہم. تو اس نے یہ بات دکھانے کی، وہ یہ یہاں پہ جج بریک کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جج بریک نے ایک کوشش کی اس کو دبانے کی کہ تم نے اپنا پسٹل استعمال کر کے اس کو مجبور کیا پسٹل کے ذریعے گن پوائنٹ پہ کہ اس کے ساتھ ایڈلٹریس افیئر وہ کرے، ایڈلٹرس افیئر آئی مین ٹو سے کہ ایلیسٹ ریلیشن شپ اس کے ساتھ مینٹین کریں. تو یہاں یعنی کہ چونکہ اس کے جج بریک خود بھی اس طرح کا مشکوک کردار ہے کہ وہ اور بھی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا تھا اور ناجائز تعلقات کا والا ہی بندہ تھا. تو یہاں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہیڈا اس چیز سے ڈرتی ہے کہ وہ تو اس کے ایسے شخص کے قابو آ گئی ہے اور وہ تو اس کو پھر غلط بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے اوپر تو مزید سکینڈلز پہ سکینڈلز بن سکتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف کے ہیڈا کی فیسینیشن ود دا فاربیڈن میل ورلڈ آف فریڈم اینڈ ایکسیس ڈراز آر ٹو بوتھ لو برگ اینڈ بریک. کہ وہ فاربیڈن میل ورلڈ کے اندر یعنی کہ مردوں کی دنیا میں جو آزادی ہے وہاں کی خواہش کرنا، اس آزادی کی خواہش کرنا، وہی چیز دراصل اس کی تباہی کی وجہ بنتی ہے. اس کا جو ہے نا وہ کہتا ہے اس کی جینڈر، اس کی کلاس، ہر چیز اس کو جو ہے محدود کرتی ہے کہ وہ اس آؤٹ سائڈ ورلڈ سے وہ ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتی جو اس کو دا ون دیٹ شی وانٹس ٹو مینٹین، ٹھیک ہے، جو وہ بنانا چاہتی ہے وہ نہیں رکھ سکتی اس کے ساتھ. تو یہاں یہ بات بھی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اسی عورت کا، یعنی کہ ہم نے بات کی تھی ویمن کی، کہ ویمن کا جب اس کا جارج ٹیسمین کے ساتھ ہسبینڈ والا ریلیشن شپ دیکھا، ہم نے ڈسکس کیا، تو ہم نے پھر آگے لو برگ کے معاملے میں دو کرداروں کو دیکھا ایک عورت کے ساتھ، پھر ہم نے ایک اور کریکٹر دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک عورت کے ساتھ ہے، اور وہ ہیڈا کے ساتھ جج بریک کیا کر رہا ہے. تو جج بریک اس کو کمپلیٹلی اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں یعنی کہ اس ٹاپک میں بھی یہی بات ڈسکس کی گئی ہے کہ عورت، خاص طور پہ آپ نے ویمن کو دیکھا نا،
کچھ چیزیں آپ مزید نوٹ کر لیں جو کہ شاید یہاں پہ میں نے نہ ڈسکس کی ہوں، کہ ایک تو اس پلے کے اندر ایک وہ عورتیں ہیں جو کہ اولڈ ویمن ہیں. اب اس میں کون ہے؟ آنٹ جولیا، آنٹ رینا، یہ اولڈ ویمن ہیں، پرانی عورتیں ہیں. اور انہی میں ساتھ ساتھ وہ عورت بھی ہے جو کہ ایک پروسٹیچیوٹ ہے، جس کا ہم نے نام لیا ڈینلی. یہ ایک پروسٹیچیوٹ ہے. اس کے وہ ڈینلی کو تو اسکینڈل کی فکر ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی پروسٹیچیوٹ ہے، اس کے تو اسکینڈل ہی اسکینڈل ہے. پھر ایک نیو وومن ہے تھیا کی صورت میں، جو کہ سسٹم کے جتنے بھی سوسائٹی کے نارمز ہیں ان کو چیلنج کر چکی ہے، ان کو وہ ریجیکٹ کر چکی ہے، اور ان کے ساتھ بغاوت کر کے وہ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے دوسرے مرد کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور اس کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں کہ اس کا کوئی اسکینڈل بنے گا یا کیا ہوگا اس کے ساتھ. پھر دوسری طرف ایک وہ عورت ہے جو ٹرانزیشن میں ہے، نہ تو وہ کمپلیٹلی نیو وومن بن سکی، نہ ہی کمپلیٹلی وہ اولڈ وومن رہ سکی، کیونکہ وہ اس دنیا میں بستی ہے جہاں پہ میل ڈومیننس ہے. اور اس نے خود جس باپ کے ساتھ کہ وہ اس میں پرورش میں وہ رہی، اس باپ کے ساتھ رہ کے اس نے جو ہے میل ڈومیننس ہی سیکھی، اور اس نے ساتھ ساتھ اس نے میسکولینٹی ہی اس کے اندر پروان چڑھتی رہی، اس کے اپنے اندر بھی میسکولینٹی پروان چڑھی. تو اب یہاں آ کے شادی کے بعد آ کے وہ جو میں نے بتایا نا ٹرانزیشن ہے، شادی کے بعد آ کے وہ اس میسکولینٹی کو سسٹین نہیں کر سکتی، مینٹین نہیں کر سکتی، اور وہ جو اس کے ڈیزائرز ہیں، جو اس کے ڈریمز ہیں، وہ اس میرڈ لائف میں وہ کسی صورت میں کمپلیٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی ہمیں ایک دوسری ویمن کا بھی جو ہے وہ کانسیپٹ ملتا ہے. دیکھو اولڈ ویمن دیکھی تو وہ ٹریڈیشنز کو فالو کر رہی ہے، نیو ویمن ہے تو وہ ٹریڈیشنز کے بالکل خلاف ہے. تو یہ درمیان والی ہے، ٹرانزیشن والی عورت ہے ہیڈا، کہ جو نہ تو کمپلیٹلی اولڈ ہے، کہ کچھ وہ ان چیزوں کی فکر بھی کرتی ہے. پرانی وومن اسکینڈل کی بہت زیادہ وہ محتاط ہوتی ہے، تو یہ بھی اسکینڈل کی محتاط ہے. نئی وومن آزادی کی علمبردار ہے، تو یہ بھی آزادی چاہتی ہے. یعنی یہ اس پنجرے میں پھنسا ہوا ایک پرندہ ہے کہ جو اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ مالک آ کے اس کو کہیں اس کے بھاگنے پہ اس کو جو ہے نا نقصان نہ پہنچا دے. تو اس کی سچویشن اس طرح کی ہے. پھر ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ اب آگے خاص طور پہ دو میجر کریکٹر، تین لیڈیز جو کیا کہتے ہیں، دو تو بوڑھی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں تو ہم نے بات نہیں کی، لیکن جو باقی تین عورتیں ہم نے ان کو جب ڈسکس کیا تو ان کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے مردوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپس ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جیسے جب آپ پلے دیکھیں گے وہاں پہ بھی آپ کو باتیں پتہ چلے گی کہ وہ کس طرح، یعنی کہ تھیا کا کیا ریلیشن شپ ہے، تھیا کس طرح زندگی گزار رہی ہے، ایک آزاد وومن کی طرح، نیو وومن کی طرح زندگی گزار رہی ہے. اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چل بھی رہی ہے. اس کے جینیس کو وہ کنسٹرکٹیو ہے. یہاں یہ بات بھی اینڈر گبسن دوسرے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نیو وومن جو ہے نا وہ کنسٹرکٹیو ہے، وہ اپنے خاوند کو بناتی ہے، اس کو بگاڑتی نہیں، اس کو خراب نہیں کرتی، اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. اور اولڈ ویمن جو ہے، یعنی کہ جو ٹرانزیشن میں بیٹھی ہے، وہ خود کو تو نقصان پہنچا رہی ہے، ساتھ اس کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا اس کو بھی نقصان پہنچائے گی. اولڈ ویمن تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اولڈ سسٹم میں اسی سیٹ اپ میں چل رہی ہے، وہ اسی پنجرے کو اس نے قید کو قبول کیا ہوا نا. جو ٹرانزیشن میں بیٹھی ہے وہ تو اپنے مالک کو بھی ساتھ نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ مالک اس کو پنجرے سے نکال نہیں رہا، اور وہ پنجرے سے نکلنے کے چکر میں مالک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو بھی تکلیف دے رہی ہے، جیسے اس نے کیا، کیا کہتے ہیں، ہیڈا نے کیا. ٹھیک ہے. اور نہ صرف وہ کرتی ہے بلکہ اس کے اندر وہ انوی بھی موجود ہے کہ یہ اتنا آزاد ہے اور وہ بھی آزاد ہے، تو یہ کیوں نہیں آزاد، کیونکہ اس کو تو اسکینڈل کا خوف ہے. تو یہ بات بھی ہمیں پتہ چل سکتی ہے کہ کلاس کی وجہ سے بھی سارا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کہ اس کی جو اپر کلاس کی وجہ سے وہ اسکینڈل سے ڈرتی ہے، خوف زدہ ہے اسکینڈل سے. کچھ ابھی تک اس کے اوپر اولڈ ویمن کے چھاپے لگے ہوئے ہیں، کچھ اس کے دماغ میں ایسی باتیں بیٹھی ہیں اولڈ ویمن والی کہ وہ اسکینڈل سے خوف زدہ ہے. باقی دونوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آگے بات کرتا ہوں کہ مینس کے اسی پیج کے اوپر اگلا جو پیراگراف ہے کہ ہر لیک آف نالج آف دا آؤٹ سائڈ ورلڈ از پروبیبلی اے میجر فیکٹر ان رومانٹک آئیڈیلائزیشن آف بوتھ وائلڈنس اینڈ لیک آف سیلف کنٹرول، کہ باہر کی دنیا کا اس کو کوئی نالج نہیں ہے ایڈا کو، اور یہی اس کی وجہ بنتی ہے کہ وہ
لو برگ کی وائلڈنس اور لیک آف کنٹرول کو رومانٹکلی آئیڈیلائز کرتی ہے. اس نے کبھی اس کو جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں دیکھا، نہ ہی اس نے سارٹڈ سراؤنڈنگز میں دیکھا. صرف اس کو اس کے بارے میں سٹوریز پتہ چلی تھی، اس کو صرف یہی علم ہوا تھا کہ یہ اس طرح کا ہے، اور یہی چیز اس کو مطلب ہے اسی بات نے اس کو وہ کیا، وی کین سے کہ رومانٹیسائز کیا. اس کو اس بارے میں جیسے انہوں نے بات کی کہ اس کے وہ وائن لیو جو اس کے ایئر میں ہے، اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیا چیز ہے. تو وہ اپنی سراؤنڈنگز کے بارے میں اتنا سراؤنڈنگز کے بارے میں اتنا اویئر نہیں تھی، بلکہ وہ تو جو اس کو اس کے بارے میں علم ہوا، اس نے اس کی آزادی کو دیکھا، یہ تو کتنا آزاد ہے. ٹھیک ہے. سو لاسٹ پیراگراف، یہ دونوں پیراگراف میں خیر اوپر یہ بات لکھی کہ اس ہر کوسچننگ آف لو برگ، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے. لو برگ years earlier showed her desire for information about this forbidden male world. ٹھیک ہے، سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو دراصل وہ فاربیڈن میل ورلڈ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. الٹیمیٹلی ہیڈا جو ہے وہ سوسائٹی کے ٹیبوز کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ اس سوسائٹی کے ٹیبوز کو نہیں توڑنا. لیکن جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس نے لو برگ اور رولز کے درمیان ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ رولز کو جو ہے وہ چوز کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ ٹیسٹ مین کے ساتھ لو لیس میرج کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو لاسٹ پیراگراف کے ہیڈا کبھی بھی اس کریٹو جینیس کو سمجھ نہیں سکی جس کے ذریعے تھیا نے ایلیٹ لو برگ کو نرچر کیا، اس کی پرورش کی. ہیڈا اس کی ویکنس کو رومانٹیسائز کرتی ہے، لو برگ کی ویکنس کو، اور وہ اس کے لیک آف کنٹرول کو جو ہے نا دراصل گاڈ لائک کریج سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس کا تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے یا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ سمجھتی ہے، ایڈا سمجھتی ہے کہ شاید یہ جو ہے نا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ تو گاڈ لائک کرا جائے، دیکھو کتنی جرت ہے کہ ایسے کام کر رہا ہے. اور وہ اس کی ایون کہ اس کی جو ہے نا ڈیتھ کو بھی آئیڈیلائز کرتی ہے کہ نوبل ہے، نوبل ڈیتھ ہے. لیکن جب جو ہے وہ اس کو جج بریک اس کو بلیک میل کرتا ہے، تو پھر وہ کوورڈ وے کا استعمال کرتی ہے، بزدلانہ فیصلہ وہ کرتی ہے. بزدلانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خودکشی کرتی ہے، وہ اس سچویشن سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. انہیں باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نیکسٹ پیج پہ میں پہنچ چکا ہوں، پیج نمبر 43 پہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے. اگر سمجھ آ رہی ہے تو کائنڈلی کمنٹ کر کے بتا دیں. ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈا جو ہے 19 سینچری کی کریشن ہے، اور اس کی رومانٹک اگنورینس کے حالات کے معاملے میں، حقیقی دنیا کے بارے میں وہ آج نہیں ہو سکتی. یعنی کہ آج کے حساب سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہے نا مینس کہ یہ بات کہنا احمقانہ ہوگی، یعنی کہ اس فیکٹ کو بیسیکلی ڈینائی کرنا، انکار کرنا احمقانہ ہوگا کہ اس دنیا میں ان لوگوں کی کثرت ہے کہ جو کہ ریئل لائف کی لمیٹیشنز کو ڈس لائک کرتے ہیں، اور وہ اپنی فینٹیسیز میں جا کے ہجرت کرتے ہیں، ریفیوج کرتے ہیں. کنفیوزنگ ریبیلین ود کریٹی، سیلف انٹیلیجنس ود فریڈم اینڈ ڈسٹرکشن ود فلفلمنٹ. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی کمنٹ کر کے بتا دیں.